बलोची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आजकल हर तरफ जनरेटिव एआई की बात हो रही है, खास तौर पर तालीम के मैदान में। और इसके साथ ही ना एक अजीब सी कैफियत है। कुछ लोग बहुत पुरजोश है और कुछ खासे परेशान। तो क्या ये जुबान सीखने के अमल को खतरे में डाल देगा या इसे हमेशा के लिए बदल देगा? चले इस बहस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में है क्या। और मजे की बात यह है कि एआई को लेकर आज जो बहस हो रही है ना, ये कोई नई कहानी नहीं है। जैसा कि लैरी क्यूबन ने याद दिलाया, कंप्यूटर लैब्स से लेकर आईपैड्स तक हर नई टेक्नोलॉजी के साथ यही वादे और यही खदशात सामने आए। हर बार यही सवाल उठाया गया, क्या ये इनकलाब लाएगी या तबाही मचाएगी? तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार हम इस चक्कर से कैसे निकल सकते हैं? और जवाब सीधा साधा अच्छा या बुरा कह देने में नहीं है, बल्कि हमें इन टूल्स को समझने के लिए एक ज्यादा गहरा, एक ज्यादा अमली तरीका अपनाना होगा। देखें, एआई को सिर्फ एक ऐप या वेबसाइट समझना काफी नहीं। इसकी असल ताकत को समझने के लिए हमें पूरे क्लासरूम को एक एक माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम के तौर पर देखना होगा। इस नज़रिए से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एआई उस्ताद, तालिब इल्म और सीखने के अमल जैसे मुख्तलिफ हिस्सों के साथ कैसे जुड़ता है। और ये फ्रेमवर्क ना एक तरह से एक चेकलिस्ट का काम करता है। ये असातिज़ा को सिर्फ ये नहीं पूछने देता कि क्या ये टूल दिलचस्प है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई क्या ये हमारे पढ़ाने के मकासद से मेल खाता भी है? क्या इससे तुलबा को वाकई कोई फ़ायदा होगा? इससे टेक्नोलॉजी को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय बामकसद तरीके से अपनाया जा सकता है। चलें उन 5 नुकात पर एक नज़र डालते हैं। पहला है तदरीसी यानी पढ़ाने का तरीका, फिर लिसानी यानी कौन सी ज़बान सिखाई जा रही है, तीसरा हुसूली कि तालिब इल्म असल में सीख कैसे रहा है, चौथा तकनीकी मतलब क्या हमारे पास सही कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर हैं, और आखिर में समाजी व सकाफती यानी क्लास का माहौल कैसा है और तुलबा एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल क्लासरूम्स में क्या हो रहा है। चलें कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जहां टीचर जुबान सिखाने के लिए एआई का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ज़बान सीखते हुए अल्फाज रटना शायद सबसे खुश्क काम लगता है ना, लेकिन सोचें क्या हो अगर एआई इसी बोरिंग काम को एक मज़ेदार और यादगार एक्टिविटी में बदल दे। देखते हैं कैसे। इस मिसाल की खूबसूरती देखें। एक टीचर ने एआई से एक आम से इंश्योरेंस इश्तिहार को वैम्पायर इंश्योरेंस की पेशकश में बदलवा दिया। अचानक जामे या कॉम्प्रिहेंसिव जैसा खुश्क लफ्ज़ भी मज़े का लगने लगा। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक बदलने से सीखने का पूरा अमल कितना दिलचस्प हो सकता है। दरअसल ये समाजी व सकाफती इकोसिस्टम को बेहतर बनाकर हसूली यानी सीखने के अमल को तेज करने की एक कमाल की हिकमत अमली है। और सियाको सबात की बात चली है तो एआई सिर्फ अल्फाज को दिलचस्प ही नहीं बनाता, ये समझाने में भी मदद करता है कि हम मुख्तलिफ हालात में अपनी जुबान कैसे बदलते हैं। और अगली मिसाल बिल्कुल इसी बारे में है। यहाँ देखें, एआई ने एक क्लासिक कहानी को 3 बिल्कुल अलग अलग अंदाज में लिखा है। एक दोस्त को भेजे गए टेक्स्ट मैसेज की तरह, एक पुलिस रिपोर्ट की तरह और एक स्कूल के बच्चे की जुबानी। ये मश्क तुल्लबा को एक बहुत ही अहम सबक सिखाती है जिसे समाजी लिसानी बेदारी कहते हैं। यानी ये समझना कि हम दोस्तों से कैसे बात करते हैं और एक ऑफिसर से कैसे, ये दोनों अंदाज कितने मुख्तलिफ हैं। ये सीधा सीधा हमारे लिसानी इकोसिस्टम को मजबूत करता है। लेकिन ये शानदार टूल्स कहानी का सिर्फ एक पहलू हैं। अब हमें कुछ संजीदा सवालात पर भी गौर करना होगा। इन टूल्स के अखलाकी पहलू क्या हैं और हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि इस सारी टेक्नोलॉजी के मरकज़ में इंसान ही रहे। देखें, चीटिंग या नकल की बहस तो हर तरफ हो रही है, लेकिन क्या एआई का सबसे बड़ा खतरा ये है? शायद नहीं। असल और ज्यादा गहरा मसला इन टूल्स के अंदर छुपे हुए तासुबात का है। ये वो खतरा है जिस पर हमें शायद सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। इसका एक ठोस सबूत ये है कि कनाडा की कम से कम 2 यूनिवर्सिटियों ने ये पाया कि एआई की तहरीर का पता लगाने वाले टूल्स उन तलबा के खिलाफ तासुब बरतते हैं जिनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है। अब ये देखें,
یہ ہمارے تکنیکی ایکوسسٹم کی ایک ایسی خامی ہے جو سیدھا سماجی و ثقافتی ایکوسسٹم کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ٹولز کبھی بھی مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ تو پھر ہم ٹیکنالوجی میں موجود ان تعصبات اور مسائل کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے لیے شاید ہمیں مغرب سے باہر جھانکنا ہو۔ بالی کا خوشی کا فلسفہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو صرف ایک بے جان آلہ نہ سمجھیں، بلکہ ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے، کیا یہ اے آئی ٹول انسانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے سیکھنے کے ماحول کے لیے اچھا ہے؟ اور کیا یہ ہمارے بڑے مقاصد سے ہم آہنگ ہے؟ یہ سوچ ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال میں ایک توازن قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو ان تمام مثالوں، فریم ورکس اور فلسفوں کے بعد ہم آخر کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ چلیں سب سے اہم نکات کو سمیٹتے ہوئے مستقبل کی راہ پر بات کرتے ہیں۔ تو اس نئے دور میں آگے بڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اے آئی استعمال کرنا سیکھ لیا جائے۔ اصل مقصد ہے تنقیدی اے آئی خواندگی پیدا کرنا۔ یہ بالکل گاڑی چلانے جیسا ہے، صرف سٹیئرنگ گھمانا کافی نہیں ہوتا، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انجن کیسے کام کرتا ہے، ٹریفک کے اصول کیا ہیں اور خطرہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں شاید اے آئی کا اصل مقصد انسانی استاد کی جگہ لینا ہے ہی نہیں، بلکہ اسے مزید با اختیار بنانا ہے۔ سوچیں، اگر اے آئی روزمرہ کے بورنگ کام سنبھال لے تو اساتذہ وہ کام کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں، طلباء سے ایک تعلق قائم کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، اور یہ وہ کام ہے جو صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اے آئی ایک طاقتور شراکت دار تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب طالب علم اے آئی ہو اور انسان صرف ایک رہنما؟ جیسے جیسے اے آئی زیادہ قابل ہوتا جائے گا، سیکھنے میں انسان اور اے آئی کے اشتراک کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جسے ہم سب کو آنے والے سالوں میں مل کر سمجھنا ہوگا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک جدید عالمی ٹیکنالوجی ایک بہت ہی خاص ثقافتی اور تعلیمی چیلنج سے جڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، جنریٹیو اے آئی تو ہماری دنیا بدل ہی رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی کسی زبان کو ایک نئی زندگی دینے میں مدد کر سکتی ہے؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب آج ہم مل کر تلاش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک زبان ایک دوراہے پر۔ تو اصل چیلنج ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ بلوچی لاکھوں لوگوں کے گھروں میں بولی جانے والی زبان ہے، یہ ان کی مادری زبان ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے، یہ زبان کلاس روم سے جیسے غائب ہی ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹوں کا ایک پورا جال ہے۔ ذرا سوچئے، اگر پڑھانے کے لیے معیاری کتابیں ہی موجود نہ ہوں یا لکھنے کے طریقے پر ہی اتفاق نہ ہو پایا ہو تو استاد آخر پڑھائیں گے کیسے؟ اور پھر اس پر تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی اور ڈیجیٹل وسائل کا نہ ہونا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام ہمیشہ اتنا مشکل کیوں رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنی محنت کی ہی کیوں جائے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، تحقیق اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ جب بچوں کو ان کی اپنی زبان میں سکھایا جاتا ہے تو وہ صرف بہتر سیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی اپنی ثقافت سے جڑے بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف تعلیم کا معاملہ نہیں، یہ شناخت کا سوال ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اے آئی کے ساتھ تعلیم پر نظر ثانی۔ یہاں ایک بہت بنیادی اصول سمجھنا ضروری ہے۔ بات ٹیکنالوجی سے شروع نہیں ہوتی، بات تدریس سے شروع ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی خود کوئی منزل نہیں ہے، یہ تعلیم کے مقاصد پورے کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جہاں وسائل پہلے ہی کم ہوں۔ اور یہیں پر ڈیٹا کی خود مختاری کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ کمیونٹی کا اپنی زبان اور ثقافت سے جڑے ڈیٹا پر اپنا کنٹرول ہو۔ فیصلہ وہ خود کریں گے کہ اس ڈیٹا کو کیسے اور کہاں استعمال کیا جائے گا۔ یہ ملکیت اور اختیار کا معاملہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی بھی اے آئی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اصول طے کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ٹرانس لینگویجنگ۔ یہ ایک اہم تصور ہے جس کا مطلب ہے کہ بچے کی مادری زبان کو رکاوٹ نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ایک پل کے طور پر دیکھا جائے، اور سب سے بڑھ کر
کمیونٹی کی ملکیت، یہ وہ اصول ہے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ذمہ داری اور احترام کے ساتھ ہو۔ چلیں اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، بلوچی کے ڈیجیٹل بنیادی اجزاء۔ اچھا، تو یہ بڑے بڑے خیالات اور اصول تو ٹھیک ہیں، لیکن زمینی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سب صرف باتیں ہیں یا واقعی ہمارے پاس کوئی بنیاد ہے جس پر کام شروع کیا جا سکے؟ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ جواب اس ایک عدد میں ہے، 26 لاکھ۔ جی ہاں، یہ عوامی سطح پر موجود بلوچی الفاظ کے ایک ڈیٹا سیٹ کا سائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی ماڈلز کی ٹریننگ کے لیے ہمیں صفر سے شروع نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک ٹھوس بنیاد موجود ہے۔ اور بات صرف اس ڈیٹا سیٹ تک محدود نہیں، پہلے سے ہی اس پر تحقیق ہو رہی ہے، استعمال کے لیے ڈیجیٹل کی بورڈز بھی تیار ہیں اور بلوچی اکیڈمی جیسے ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام ڈیجیٹل بنیادی اجزاء مل کر ایک بہت اہم بات ثابت کرتے ہیں، بلوچی زبان شاید کم وسائل والی ہو لیکن بغیر وسائل کے نہیں ہے۔ کام شروع کرنے کے لیے بنیاد موجود ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، حصہ 4، اسکولوں کے لیے ایک عملی روٹ میپ۔ تو ٹھیک ہے، اس سب کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ اس کے لیے ایک عملی 6 نکاتی روڈ میپ ہے۔ اب اس کی ترتیب پر غور کریں۔ سب سے پہلے ہے پالیسی، یعنی سرکاری سطح پر منظوری۔ پھر آتے ہیں لوگ، یعنی اساتذہ کی تربیت۔ اس کے بعد باری آتی ہے مواد اور ٹیک کی، اور پھر بڑے پیمانے پر کام کرنے سے پہلے چھوٹے پائلٹ پروجیکٹس کے ذریعے ہر چیز کو آزمایا جاتا ہے اور تب جا کر اسے توسیع دی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت منطقی ترتیب ہے جہاں ہر قدم پچھلے قدم پر کھڑا ہے۔ تو اس پورے منصوبے کی بنیاد ان پہلے 2 ستونوں پر ہے، پالیسی اور لوگ۔ ایک طرف آپ کو سرکاری منظوری چاہیے، وہ پالیسیاں جو اس کام کو قانونی حیثیت دیں۔ دوسری طرف آپ کو وہ لوگ چاہیے جو یہ کام کریں گے، یعنی تربیت یافتہ اساتذہ۔ ان دونوں کے بغیر باقی سب کچھ بے معنی ہے، کوئی بھی منصوبہ صرف کاغذوں تک ہی رہ جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں مواد اور ٹیکنالوجی، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک طرف آپ کو معیاری کتابیں اور قاعدے بنانے کا ایک پورا نظام چاہیے، اور دوسری طرف آپ کو وہ بنیادی ڈیجیٹل ٹولز بھی فراہم کرنے ہوں گے، جیسے اسکولوں میں کی بورڈز۔ آج کے دور میں ان دونوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اور اس سے پہلے کہ اس منصوبے کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے، یہ مرحلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، پائلٹ پروجیکٹس اور ان کا جائزہ، یعنی کچھ اضلاع میں چھوٹے پیمانے پر ٹیسٹ کیے جائیں۔ اس سے ہمیں ٹھوس ثبوت ملتے ہیں کہ کون سے طریقے کام کر رہے ہیں اور کون سے نہیں، تاکہ بڑے پیمانے پر عمل درآمد سے پہلے غلطیوں کو سدھارا جا سکے۔ اور یہی اس پورے منصوبے کا مرکزی خیال ہے کہ اے آئی کو استاد کا متبادل نہیں بنانا، بلکہ اسے ایک مددگار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر جب معاملہ ثقافت اور زبان کا ہو تو انسانی مہارت کی جگہ کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں لے سکتی۔ اچھا جی، تو اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حصہ 5، آگے کے پہلے اقدامات۔ تو عملی طور پر یہ سب کیسا نظر آئے گا؟ آئیے پہلے 6 سے 12 مہینوں کا ایک ممکنہ ٹائم لائن دیکھتے ہیں۔ پہلے مہینے میں لینگویج بورڈ کا اجلاس، تیسرے مہینے تک پہلی جماعت کے قاعدوں پر کام شروع جو انسانوں نے لکھے ہوں گے لیکن اے آئی کی مدد سے، چھٹے مہینے تک پائلٹ اسکولوں میں کی بورڈز پہنچ جائیں گے، اور سال کے آخر تک 50 سے 100 اساتذہ کا پہلا گروپ اپنی ٹریننگ مکمل کر چکا ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی 10 سالہ منصوبہ نہیں ہے، ٹھوس پیش رفت بہت تیزی سے ممکن ہے۔ یقیناً ہمیں حقیقت پسند رہنا ہوگا۔ اس راستے میں چیلنجز بھی ہیں، مختلف لہجوں کے سیاسی معاملات ہیں، ڈیٹا کے غلط استعمال کا خطرہ ہے، اور اے آئی پر حد سے زیادہ انحصار کا خدشہ بھی ہے۔ ان سب سے نمٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ پورا عمل شفاف ہو، کنٹرول کمیونٹی کے ہاتھ میں رہے، اور ہر ثقافتی اور تعلیمی مواد پر انسانی نگرانی لازمی ہو۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اہم نکتہ یہ ہے، جنریٹو اے آئی اگر اسے کمیونٹی کی رہنمائی اور صحیح تدریسی اصولوں کے تحت استعمال کیا جائے تو یہ ثقافتی اور تعلیمی بحالی کے لیے ایک بہت طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اگر اے آئی بلوچی زبان کے مستقبل کو سہارا دے سکتی ہے تو دنیا بھر میں ایسی ہزاروں دوسری زبانوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جو آج اسی طرح ایک دوراہے پر کھڑی ہیں؟
बलोची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। बलोची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल।